अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। हुकूमत के लिए बज़ाहिर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे बहरानों का आए रोज हुकूमत सामना करती नजर आती है। एक और पॉलिटिकल फ्रंट पर हुकूमत को चैलेंज का सामना है, वो है हुकूमत के इत्तेहादी आए रोज नाराज होते रहते हैं। माजी में भी हमने देखा है कि मुस्लिम लीग जो काफ थी वो भी हुकूमत से नाराज रही, इसके अलावा MQM भी नाराज रही, और BNP बैंगल जो कि अख्तर बैंगल साहब जिसकी सरबराही करते हैं वो भी वक्तन फवक्तन हुकूमत से नाराज होती रही है। उनका ये मुतालबा रहा है कि हुकूमत के साथ जो चार्टर ऑफ डिमांड साइन किया गया था उस पर किसी तरह से भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है पिछले 2 सालों में। तो अब बाकायदा तौर पर अख्तर बैंगल साहब की जानिब से हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया गया है। ज़ाहिर कोई एपरेंट थ्रेट इन शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आ रहा, लेकिन कहा जा रहा है आगे जाकर ये थ्रेट जो है ये एग्जैजरेट कर सकता है, ये बड़ा हो सकता है, इसको इनलार्ज किया जा सकता है अपोजिशन की जानिब से भी, और अदरवाइज भी जो सर्कमस्टांसिस होंगे वो इसको बड़ा कर सकते हैं, जो हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम बना दी गई है। मुज़ाकराती टीम की सरबराही हमेशा की तरह परवेज खटक साहब करेंगे। जहांगीर तरीन साहब भी माजी में BNP बैंगल के साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं। कल या परसों जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उनकी भी अख्तर बैंगल साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन अख्तर बैंगल साहब का कहना था कि वो अब हुकूमत को ज्वाइन नहीं करेंगे। ताहम वो अभी तक अपोजिशन की सीट्स पर भी नहीं बैठ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, अपोजिशन रहनुमा जो पार्लिमानी लीडर है मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से कल बहुत अहम स्टेटमेंट सामने आया। उनका कहना था कि कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए, कौमी हुकूमत बनानी चाहिए, और उसके बाद इलेक्शंस हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा स्टांस है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में मुत्तफिक नहीं रही है, लेकिन अब जो है ये कौमी हुकूमत की तश्कील का मुतालबा किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि PTI के अंदर के लोग लॉबिंग भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, इसलिए जो PTI की जो सफ़े हैं उसमें इंतशार मौजूद है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, उसमें उस तरह का इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात करेंगे, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में और आखिरी सेगमेंट में, तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब और इफ्तिखार अहमद साहब, दोनों हमारे साथ होंगे। दोनों से जानेंगे कि काजी फायज ईसा साहब का जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्वैश किया जा चुका है, कलअदम करार दिया जा चुका है, और 7 रुकनी बेंच की जानिब से एक अक्सरियती फैसला ये सामने आया कि FBR में उनका केस भेजा जाए, और जो FBR 60 रोज में रिपोर्ट मुरतब करेगा जिसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भिजवाया जाएगा। तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार होगा कि वो सोमोटो लेते हुए उस कार्रवाई को आगे बढ़ाता है या उस कार्रवाई को खारिज कर देता है। इसके बारे में यूं भी कहा जा सकता है कि अभी तक तमाम फ्री कैन पर रेफरेंस की तलवार लटकती रहेगी, और किसी ना किसी तरह से ये रेफरेंस कहीं ना कहीं आगे जाके प्रोसीड होगा। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि रेफरेंस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत में काफ़ी सारी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। बुनियादी वजह यह है कि ये हुकूमत मुख्तलिफ इत्तेहादियों के जो सतून है उस पर खड़ी हुई थी। एक इत्तेहादी अख्तर बैंगल साहब की पार्टी BNP बैंगल, जिसके 4 अरकान कौमी असम्बली है, वो 2 दिन पहले हुकूमत से अलहदा हो गए हैं, और उनकी जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि अब वो हुकूमत को ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं जिसमें कौमी हुकूमत की तश्कील का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे, और ये भी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का अख्तर बैंगल साहब से कॉन्टैक्ट हुआ है, जिसमें काफ़ी चीज़ें भी, बातें भी डिस्कस हुई हैं, और अख्तर बैंगल साहब का ये भी कहना था कि आसिफ अली जरदारी साहब जैसे सियासतदानों की मुल्क को ज़रूरत है। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। कमर जमान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अख्तर बैंगल साहब हुकूमत से अलहदा हो गए हैं, दूसरा मुतालबा सामने अब ये आ रहा है कि शायद कौमी हुकूमत की तरफ जाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जी? शायद साहब, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर कोई ऐसी बात हुई तो पीपल्स पार्टी बैठ के इस पे फैसला करेगी। अभी मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ। पहली गुजारिश तो ये है कि कौमी हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आइन के अंदर।
جس طرح کی جی قومی حکومت کا ہمارے ملک کے اندر بہت عرصے سے چرچا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے، آل پارٹیز کے اوپر گورنمنٹ بنائی جائے اور پھر اس سے بڑے فیصلے کرائے جائیں لائک دس، تو وہ اس طرح کے تجربات اس ملک میں بہت سارے ہوئے۔ موجودہ حکومت بھی ان تجربات کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے، ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پہ عمران خان صاحب کو ایمرج کرایا گیا، ان کو انسٹال کیا گیا، لیکن گورنمنٹ بنا کے اب جو صورتحال ہے، پاپولسٹ لیڈرشپ کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت میں جو آئین، قانون، روایت، اس کے تقاضے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں چلتے، وہ اپنی دھن میں چلنے والے ہوتے ہیں اور اپنی دھن کے تحت سارے جہان کی غلطیاں، غلط بیانیاں، جسٹ ٹو اچیو دا ٹارگٹ، وہ سارے جہان کی غلط بیانیاں کر سکتے ہیں، اور وہاں اور اس کے بعد جب فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو یو ٹرن لیتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انفارچونیٹلی خان صاحب کا بھی مزاج کچھ ایسا ہی ہے۔ اختر مینگل صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جانا ڈے ون سے ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا۔ اختر مینگل صاحب بنیادی طور پہ وفاقی اکائیوں کے استحکام کی بات کرنے والے ہیں، صوبائی خود مختاری کے ساری زندگی ان کی جماعت، ان کے بزرگ نعرہ لگانے والے ہیں، اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ، ایک ایسی لیڈرشپ کے ساتھ جو صرف سینٹرلزم کو مانتی ہے، مضبوط مرکزیت کو مانتی ہے، جو صوبائی خود مختاری کو، جو وسائل اور اختیارات کی تقسیم کو نہیں مانتی یا اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہے، اس کے بالکل صحیح ہے، ساتھ اختر مینگل صاحب کا اتحاد ہونا اور ہو جانے کے بعد چلتے رہنا یہ ممکن نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا قائرہ صاحب، یہ بات بھی اب کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں، تو کسی کینڈیڈیٹ نے پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا ہے؟ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نام آتا رہا ہے، ماضی میں اسد عمر شاید صاحب کا صاحب بھی آتا رہا ہے، ابھی آن ریکارڈ خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو اپروچ کر رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کو، تو پیپلز پارٹی کو بھی اپروچ کیا گیا ہے؟ میری ذات کی حد تک تو میرے علم میں نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے اپروچ کیا، نہ میرے علم میں ہے کہ میری جماعت کو کسی نے اپروچ کیا، لیکن جس طرح خان صاحب کو لایا گیا تھا، جس طرح ان کی جماعت بنائی گئی تھی، اس میں بہت سارے لوگ اسپائرنٹ ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کیونکہ دور کی خبر رکھنے والے ہیں، بڑے بارسوخ آدمی ہیں، ان تک شاید خبر ہو، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے پیپلز پارٹی سے رابطہ قائم کیا ہو، لیکن اس طرح کی خواہشیں رکھنا یا اس طرح کے کوئی رابطے کرنا یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ بڑی دس کے آس نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ قمر زمان قائرہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور اسی بات کو ہی آگے بڑھائیں گے، مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو کہ ماضی کے پی ٹی آئی کے بہت اہم سرکردہ رہنما تھے، ان کی جانب سے نواز شریف کو اپروچ کیا جا رہا ہے، نواز شریف سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ نون لیگ کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی بات کریں گے کہ اپروچ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ پارٹیز کو پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے پہلے بہت دفعہ یہ نیریٹو سامنے آیا کہ وہ قومی حکومت کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات ہوں، نئے انتخابات ہوں، لیکن اس سے پہلے الیکشن ریفارمز بھی ہونے چاہیے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی جانب سے 2-3 ٹی وی چینلز پر یہ مطالبہ سامنے آیا کہ نئے انتخابات سے پہلے قومی حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن یہ بالکل ایک 380 ڈگری پر یو ٹرن لیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد زبیر صاحب، یہ فرمائیے گا اب جو خواجہ آصف صاحب کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ قومی حکومت کو تشکیل دیا جانا چاہیے، قومی حکومت بننی چاہیے جس میں تمام پارٹیز کے لوگ ہوں، تو مسلم لیگ نون کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ مطالبہ ہے؟
نہیں، یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے. لیٹس ویٹ. میں اس پر کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کس بیک گراؤنڈ میں کہا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ یہ ابھی ہماری ایک متفقہ فیصلہ نہیں ہے. اچھا، ابھی نہیں. اس پر پارٹی لیڈرشپ یا پارٹی رہنماؤں کے درمیان اس پر بات نہیں ہوئی ہے؟ تو خواجہ آصف تو پارلیمانی رہنما ہے، پارلیمانی لیڈر ہیں آپ کے سر. نہیں، ضرور ظاہر سی بات ہے ان کی بڑی اسٹرانگ رائے ہوتی ہے، اور پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں، اور کس بنیاد پر انہوں نے کس بیک گراؤنڈ میں کہا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے فرینکلی. لیکن پارٹی کے فورم پر اب تک یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی ہے کہ ہماری یہ اچھا، ڈیمانڈ ہونی چاہیے. لیکن وہ ویسے پارٹی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے خواجہ آصف صاحب. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے رابطہ کیا ہے، ملنے کی کوشش کی. یہ بات کتنی سچ ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جی، میرا خیال ہے فار فرام اٹ. کیونکہ یہ ایک دونوں سائڈ سے جہانگیر ترین کوئی آرڈنری پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں رہے، اور جی کہ جی وہ ایک دن وہاں سے ناراض ہو کے یہاں آ جائیں گے اور اعلان ہو جائے گا کہ جی وہ پی ایم ایل این پہنچ گئے. ہماری شدید ریزرویشنز ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے پاس کے حوالے سے، اور جی ہمیں ایکسیپٹیبل آئی ڈونٹ تھنک سو ہوگا انلیس وہ پبلکلی کچھ چیزوں کا اقرار کریں اور یہ بتائیں کہ جی پاناما سے لے کے اور دھرنے میں کس کی سپورٹ حاصل تھی، اور تمام جو حقیقت ہے دا انسائڈ اسٹوری اگر وہ جو ایسا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو پارٹی میں شامل کر لیں گے، پارٹی میں لے لیں گے؟ وہ اس کے بعد مطلب دیکھیں نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی حقیقت ہے. وہ بھی ویٹ اینڈ سی کی بالکل گیم صحیح. دیکھ رہے ہوں کہ وہ کیا ہے. تو یہ کوئی چوائس ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے نہیں دی ہے. لیکن اینی تھنگ ہونے ضروری نہیں ہے بالکل وہ صحیح ہے. پارٹی جوائن کریں. آن دا رائٹ سائڈ اگر آتے ہیں وہ پولیٹیکل اس میں ہماری نظر میں، تو وہ پہلے وہ تو انسائڈ سٹوری تو بتائیں پبلک. جیسے دیکھیں جاوید آشمی بالکل صحیح ہے. جب بالکل صحیح ہے. وہاں سے اچھا نکل کے آئے تھے دھرنے زبیر سے. صاحب، میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے. یہ فرما جی دیجئے گا، خواجہ آصف صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے. ان کا اشارہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف تھا. مجھے بتائیے کہ آپ کے پارٹی کی طرف سے یا پارٹی کو اپروچ کیا گیا پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی طرف سے وزیر اعظم کے کینڈیڈیچر کے لیے؟ نہیں جی، ہمیں بالکل اپروچ نہیں کیا گیا. تو وہاں وہ انسائٹ ضرور اس میں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ دا گورنمنٹ ہیز فیلڈ. پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے، کرونا کی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، آئی مین کوئی پی ٹی آئی کے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا کہنے کے لیے کہ بالکل جی صحیح. اب ہم کیا کریں گے آگے، کیا لائے عمل ہے، یا وہ جو ان کی جو کمٹمنٹس تھیں الیکشن سے پہلے اور وہ ساری چیزیں وہ تو بالکل صحیح. دھری کی دھری رہ گئی ہیں. تو نہ ہی آپ وہ کے اب علم میں ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسپیرنٹس ہیں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ جی وہاں ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے بڑا شوق. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران تو خان اسد کو عمر صاحب بھی اب ان میں سے ایک ہے. مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا ہے یا دل میں کیا ہے، لیکن کون وزیر اعظم نہیں بننا چاہے گا. کون نہیں بننا چاہے گا؟ تو بالکل، وہ تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ پاپولر بھی کافی زیادہ ہے، تو اس لیے وہ بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ لیکن ہو میں سکتے ایک ہیں. چیز پچھلے بتا کچھ دوں عرصے کہ سے یہ وہ بات بھی ایک چل. یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی از واٹ عمران خان از. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. جو ووٹ ہاں، ملے ہیں ان کو اور جو ان کے کینڈیڈیٹس اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، اس میں سب سے بڑا ہاتھ اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمران عمران خان خان کی ہے. صاحب کا. تو عمران خان بالکل اگر صحیح ہے. نہیں ہوں گے تو وہ پارٹی ویسے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی. ٹھیک. پھر جہانگیر ترین بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، شاہ محمود بھی، اور دوسرے بالکل گروپس بھی، صحیح. گروپ بندی ہو جائے گی. تو دیٹ از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر فار پی ٹی آئی. بالکل صحیح ہے. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. سپریم کورٹ کی جانب سے آج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف
रेफरेंस हुकूमत ने दायर किया हुआ था उसको क्वैश कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। मारूफ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 11 माह पहले जो हुकूमत की जानिब से एक रेफरेंस काजी फायज ईसा साहब के अगेंस्ट दायर किया गया था उसको क्वैश कर दिया गया। 10 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला जो सामने आया उसके मुताबिक 7 जो जजेस थे उनका ये कहना था कि एफबीआर को ये मामला भेजा जाएगा, उसके बाद फिर ये दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी एफबीआर रिपोर्ट करेगा जो भी प्रोग्रेस इस सिलसिले में होगी। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जो बदनीयती जाहिर की गई है उस पर काजी फायज ईसा साहब की जो दरखास्तें हैं उनको मंजूर करते हुए इस रेफरेंस को खारिज किया गया, कलअदम करार दिया गया। इस पर बात करेंगे। मारूफ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे। सलमान अकरम राजा साहब से शुरू कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, ये फरमाइएगा, रेफरेंस तो क्वैश हो गया है, क्या इसके चांसेस हैं कि एफबीआर कार्रवाई को आगे बढ़ाता है तो उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको दोबारा भी कर सकता है शुरू? सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मुकम्मल लाया अमल जो है एफबीआर के लिए भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए भी वो तय कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 7 दिन में नोटिस जारी हो। जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद में इनकम टैक्स के, वो काजी साहब की अहलिया और बच्चों को नोटिस दें, उनसे जवाबात लें, 60 दिन में अपनी रिपोर्ट मुरतब करें, 75 दिन में वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश की जाए। अगर नहीं पेश की जाती 100 दिन तक भी, तो फिर सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको लिखेंगे, रिपोर्ट लेंगे और कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे चलेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर फैसला करेगी और अपनी सुओ मोटो जो ताकत है उसका इख्तियार करेगी कि आगे कोई बात बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। और उस असना में अगर एफबीआर के फैसले के खिलाफ कोई अपील करती हैं मिसेस ईसा या बच्चे, तो उस अपील की जो पेंडेंसी है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन वहां पे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की यह सवाबदीद होगी कि वो आगे कार्रवाई मौखर करती है अपील का फैसला होने तक, या अपील के बावजूद कार्रवाई को जारी रखती है। लिहाजा दरवाजा कोई बंद नहीं किया, ना एफबीआर के लिए, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए और ना जज साहब के खानदान के लिए। लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती फैसले में जो कानूनी एक कोई दुश्वारी हो सकती थी सच को जानने की राह में, उसको खत्म करने की कोशिश की है। इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन का तयन भी कर दिया। बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो तकनीकी नौयत के दिफा होते हैं उनका भी एक तरह से मौका जो है वो महदूद कर दिया है कि जो ये प्रॉपर्टियां ली गई उनके हवाले से जो कोई दस्तावेजात हैं, जो कुछ मनी ट्रेल है, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंचा दिया जाए। ये इस फैसले का मकसद नजर आता है। तो सलमान अकरम राजा साहब, अगर ऐसा कुछ है तो हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दोबारा आएगा वो उस एफबीआर की रिपोर्ट पर, या इसी को आगे फर्दर बढ़ाया जा सकता है? ये उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद होगी। जी, ये तो बिल्कुल वजाहत से आज कह दिया गया कि ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स होंगी। अब हुकूमत को इस बारे में कुछ नहीं करना। अब ये मामला एफबीआर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के माबैन होगा और जो कुछ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी वो अपनी सुओ मोटो जो पावर है, जो इख्तियारात हैं, उनके तहत करेगी। हुकूमत का बराह रास्त रोल खत्म, लेकिन एफबीआर का जाहिर है रोल मौजूद है। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से प्ली ली गई थी कि हुकूमत का ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, तो इस बात को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या ये जो 10 रुकनी बेंच है अपने तफसीली फैसले में देखेगा और उसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई हो सकती है, जैसे जजों की जासूसी का भी मामला है? यहाँ दो मामलात हैं। एक तो ये कि जो हुकूमती रेफरेंस था उसको तो कलअदम करार दे दिया गया है। अब किन वजूहात की बिना पर कलअदम करार दिया है वो तफसीली फैसले में बात सामने आएगी कि उसमें ये जो आंसर था कि कवायद से हटकर कोई शायद सुराख रसानी की गई या ARU की जो सलाहियत थी, कानूनी जो जवाब है
اس حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو تفصیلی فیصلے میں پتہ چلے گا. لیکن جو بھی وجوہات ہیں حکومتی ریفرنس کو بہرحال کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب کیا اس کے بعد کسی کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کا حکم دیا جائے گا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ریفرنس کیوں بنا، یہ بھی اس وقت کہنا مشکل ہے. اس شارٹ آرڈر میں اس کا کوئی اندیا نہیں ملتا، لیکن ڈیٹیلڈ آرڈر میں جو تفصیلی فیصلہ ہوگا اس میں ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہو یا نہ ہو. بالکل صحیح ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. افتخار احمد صاحب، حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ اب بہت ساری آراء سامنے آ رہی ہیں کہ جو ریفرنس تھا اس کی بنیاد بہت ٹھوس شواہد پر مبنی نہیں تھی اور اس میں بہت سارے سکم تھے، تو حکومت کے لیے مستقبل میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ججز نے اپنی عزت کو بھی بحال رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. مطلب یہ سو موٹو پار وہ 183(3) کے تحت جو تھی وہ اب استعمال کی جائے گی، سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات میں کنورٹ ہو جائے گی اور یہ ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی پھر پاکستان کی جوڈیشری میں. کیونکہ 209 پر وہ کہہ رہے تھے کہ صرف 209 ایکسرسائز ہو سکتی ہے، 209 تک ہی وہ رکھنا چاہتے تھے. اب اس 209 میں واپس آتے وقت انہوں نے 183(3) کا سہارا لے لیا. یہ ایک عجیب سوال ہے کہ ایف بی آر کا کوئی بھی کلرک، کوئی بھی چپڑاسی اور کوئی بھی جونیئر آدمی جو چاہے رپورٹ بنا کے بھیج دے، اس رپورٹ کے اوپر سو موٹو ایکشن شروع ہو جائے گا. تو یہ تو پھر ویسی ہوگی نا. پھر وہ اس نام نہاد صحافی کی جو اتنی تحقیقاتی کاوش تھی اس کو تو یہ سپریم کورٹ اس لیے نہیں مان رہی تھی کہ سپریم کورٹ کو ڈر تھا کہ کل اس قسم کی اور کوئی تحقیقاتی کاوش جو ہے وہ کسی بھی جج کے خلاف ہو، بلکہ ان تمام ججز کے خلاف آ سکتی ہے. تو کھیل تو وہی کی وہی ہے، نہ وہ کلیئر ہے نہ یہ کلیئر ہے. جی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس میں اگر اجازت ہو. دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی ایف پی آر کا چپڑاسی رپورٹ مرتب کر سکتے ہیں. بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ کمشنر اسلام آباد جو ہیں متعلقہ وہی رپورٹ لکھیں گے اور اس کو چیئرمین ایف پی آر اپنے دستخط سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجیں گے. لہٰذا یہ ضرور کوشش کی ہے کہ میں آپ سے براہ راست نہیں بات کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ وکیل ہیں، میں تنگ نہیں کرنا چاہ رہا وکیلوں کو. راجہ صاحب، ڈو یو تھنک دیٹ دا کمشنر از، کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ جن لوگوں نے اتنے خوبصورت خفیہ طریقے سے کوئی رپورٹر کے ذریعے اتنی خفیہ رپورٹ حاصل کر لی، کیا وہ کمشنر ان سے بالادست ہے؟ کیا ان سے طاقتور ہے؟ آپ کا کیا یہ حرکت کر کے سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر دیا؟ کیا 183 جی دس از اے ویری لیگل پوائنٹ، دس از بینگ ڈسکس آل اوور دی کنٹری رائٹ ناؤ. یار جی آپ کا خدشہ جو ہے افتخار صاحب، آپ کے خدشے میں بہت وزن ہے. میں اس حد تک بالکل سمجھتا ہوں کہ تشویش ضرور ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے کہ آئندہ آگے کیا ہوگا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے ایک طرح سے جو جسٹس عیسیٰ کی فیملی ہے ان پہ بھی بوجھ ڈال دیا ہے کہ جو بھی کوئی دستاویزات ہیں جو عدالت عظمیٰ میں پیش کرنا چاہی تھیں ان کو کمشنر کو دے دیں. اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ کمشنر جو ہے کیا وہ آزادانہ فیصلہ کرے گا، اس کی رپورٹ کتنی آزادانہ ہوگی، لیکن بہرحال معاملہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی پرکھے گی اور آخری جو فیصلہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہی ہوگا. اس حوالے سے 2 دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ حکومت جو ہے مینیپولیٹ کر سکتی ہے، ایف بی آر کا ریکارڈ بھی کر سکتی ہے اور بینک اکاؤنٹس بھی کر سکتے ہیں. افتخار صاحب، آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ آگے مستقبل میں بڑھے گا، چونکہ کافی زیادہ کسی نہ کسی لیول پر تو عدم اعتماد بڑھا ہے؟ کسی جگہ پہ نہیں بڑھے گا. یہ عدلیہ کچھ بھی نہیں کرے گی. اس عدلیہ نے آلریڈی بہت ریلیف حکمران پارٹی کے لوگوں کو دے رکھے ہیں اور دیے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سارا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. جائے گا تو سارا کا سارا نظام اکٹھا جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین حکومت اینڈ عدلیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں، ایک بیسک کوشچن جو ریز کیا گیا تھا جس سے ہم بہت خوش تھے کہ اب بات پکڑی جائے گی،
وہ یہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے ایک آدمی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا دنیا بھر کے انفارمیشن کلیکٹ کر کے ایک درخواست گزار بن کے چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں دیکھنا کہ جو جس کو ریفر کیا جا رہا تھا جس اتھارٹی کو، وہ اتھارٹی کی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں تو یہ ججمنٹ دینے کے بجائے یہ کہا گیا جی کہ جو اس عورت نے آ کے پیش کیے، اپنی پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھی اس کی باتوں کو اتھینٹیکیٹ کر لیں، بختم۔ لیکن اب یہ پھر نئی ایک بحث شروع ہو جائے گی کہ کیا عورت کی جو پراپرٹی ہے وہ مرد کی پراپرٹی سے اکٹھی ہے یا علیحدہ ہے، اور اگر ایک جج ہے اور اس کی بیوی اور یا اس کے بچوں کے پاس ایسی پراپرٹی ہے تو کیا اس کی سزا مل سکتی ہے؟ تو پھر افتخار علی چودھری کے کیس میں کیوں نہیں سزا ہوئے گی؟ نہیں، اس میں تو وہ بدنیتی کا ایلیگیشن بھی تھا کہ اس طرح سے بدنیتی شامل ہے، اس میں بھی دو اس طرح کی چیز ہے، لیکن یہ ذرا دیکھو ڈفرنٹ۔ میرے دوست، بات یہ ہے کہ اگر تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں تو بڑی خوشی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا آج کے ججمنٹ میں بھی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ بنیادی طور پر آج کی ججمنٹ سے مایوس ہوئے ہیں افتخار صاحب؟ جی، میں مایوس کا لفظ برا ہوتا ہے، مطلب میں اس جو ججمنٹ ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ مایوسی ایک ہوتی ہے جب ختم ہو جاتا ہے انسان، میں مطمئن نہیں ہوں، میں کنونس نہیں ہو سکا۔ وہ 3 ججز کا فیصلہ، وہ 7 ججز کا فیصلہ، وہ 10 کا اکٹھے بیٹھ کے کہہ دینا، اور میں اس پہ نہیں میں کنونس نہیں ہوں۔ کنونس نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، جو 3 دوسرے ججز نے اختلاف کیا ہے، مقبول باقر صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، ان کے خیال میں تو ایف بی آر کے پاس یہ معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن 7 کی آراء ڈفرنٹ تھی۔ دیکھیں، انہوں نے معاملہ ایف پی آر کو بھیجا نہیں اپنے حکم کے تحت، انہوں نے ہر ادارے کو بشمول ایف پی آر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ قانون کے مطابق جو ان کے اختیارات ہیں ان کا وہ استعمال کریں، اور قانون کے مطابق پھر معاملہ چلے گا، اپیل ہوگی، بات آگے آئے گی۔ انہوں نے ان کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کیا۔ جو میجورٹی کا فیصلہ ہے اس فیصلے نے ایک مکمل نظام اور ایک لائحہ عمل جو ہے وہ طے کر کے ایف پی آر اور سپریم جوڈیشل کونسل کو دے دیا ہے۔ یہ فرق ہے 3 جج صاحبان اور 7 جج صاحبان کے فیصلوں میں۔ بالکل صحیح ہے۔ اکرم صاحب، کین آئی آسک یو کوسچن؟ جی ضرور۔ جی افتخار۔ سر، اس میں جے آئی ٹی پھر کون ہے؟ لیکن جے آئی ٹی تو نہیں ہے، پر ایک طرح سے ایف بی آر کا جو کمشنر ہے اس کو ایک اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک رپورٹ مرتب کرے۔ اس کو آپ انویسٹیگیشن رپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے قانون کے تحت جو ہے کوئی کارروائی کرنی ہے، وہ کس شک کے تحت یہ رپورٹ کرے گا مرتب، اس میں کیا جو لمیٹیشن کی بندشیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، وہ 2004 تک جا سکتا ہے یا 2013-14 تک رہے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں قانونی نوعیت کی یہ موجود رہیں گی، کیونکہ اس نے کارروائی انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ہی کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ آرڈیننس 2001 کا ہی ہے نا؟ یہ 2001 کا ہے۔ تو اس کا اطلاق تو کیا اس وقت بھی ہوگا جب ہی واز ناٹ اے جج آف دی سپریم کورٹ؟ جی ظاہر ہے وہ تو ہوگا، اطلاق تو انہوں نے دیکھنا ہے نا کہ بیگم صاحبہ اور بچوں پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس میں بھی لمیٹیشن ہوتی ہے، کچھ معاملات کو 5 سال کے بعد نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب یہ تمام باتیں جو ہیں اب آگے چل کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ اکرم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام باتیں بعد میں آئیں گی، مطلب یہ ویری لیگل پوائنٹ ہے، لیکن جب آپ ودن سرٹن ٹائم فریم کے اندر آپ جواب مانگتے ہیں تو پھر تو آپ ایک غیر محسوس ہونے والا دباؤ ڈال دیتے ہیں اس فریق پہ جس فریق نے ایک حتمی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ جی، میں نے عرض کیا کہ ایک لائحہ عمل یقیناً اس فیصلے کے ذریعے جو 7 جج صاحبان کا فیصلہ ہے، ایک لائحہ عمل مرتب ہوا ہے جو اس فیصلے کے بغیر نہیں تھا۔ تو اس فیصلے نے یقیناً ایک لائحہ عمل پیدا کیا ہے جو ادروائز شاید قانون میں نہیں، اور اس طرح ٹائم فریم کو کیا کہیں گے آپ؟ ٹائم فریم کے بارے میں کیا کہیں گے پھر آپ؟ ٹائم فریم ظاہر ہے کہ ایک بندش ہے۔ ٹائم فریم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تاکید کی جائے اور ایک طرح سے ایک نظر رکھی جائے کارروائی پہ کہ وہ لامتناہی طور پہ تو طول نہیں کھینچ رہی۔ تو یقیناً اس میں سپریم کورٹ نے ایک نگہداشت جو ہے ایف پی آر کے اوپر قائم کرتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے۔
بالکل صحیح ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آخری کمنٹس ریکوائرڈ ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جب ججز نے یہ کہا کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو کہ آپ کے جتنے جوابات ہیں، جتنی دستاویزات ہیں، اس سے عدالت مطمئن ہے، تو اس کے باوجود بھی ایف بی آر سے رپورٹ مانگنا یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، مطمئن تو یقیناً تھی عدالت، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حتمی ہم کو اس پہ فیصلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ قانون کی روح سے یہ اختیار جو ہے ہمارا نہیں ہے، یہ انکم ٹیکس کے افسران کا ہے. اسی قانون کے تحت ان معاملات کو دیکھا جانا ضروری ہے. تو وہ معاملہ اپنی جگہ ہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ ثوابدید ایف پی آر یا ایف پی آر کے افسران کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی کہ وہ معاملے کو چلاتے ہیں نہیں چلاتے، بالکل صحیح ہے، تیزی سے چلاتے ہیں، اس کو خود ایک لائے عمل کے ذریعے پابند کر دیا. بالکل ایک آخری کوشچن اکرم بھائی صاحب، کیا میں بھی بطور درخواست دہندہ اسی طریقے سے کسی بھی جج آف دا سپریم کورٹ کے خلاف جا کے درخواست دے سکتا ہوں؟ اور کیا ایسا ہی فیصلہ میرے درخواست کے بارے میں کیا جائے گا کہ ہاں اس آدمی کی درخواست کا فیصلہ ایف بی آر کا اب ریکارڈ کرے گا کہ جو اس نے درخواست میں باتیں لکھی ہیں وہ کیا ہے، اور جب ریکارڈ فیصلہ آ جائے گا تو ہم سو موٹو پاور اختیار کرتے ہوئے آرٹیکل 209 کے تحت اس جج کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے؟ کیا یہ پریسیڈنٹ ہوگا؟ دیکھیے، جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ آرٹیکل 209 میں پہلے سے موجود ہے. دو طریقے ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو حرکت میں لانے کے، ایک تو صدارتی ریفرنس اور دوسرا سو موٹو خود کسی چیز کا نوٹس لے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اس کے لیے آرٹیکل 184(3) کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب قانونی طور پہ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی دستاویزات، کوئی انفارمیشن براہ راست سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجے اور وہ اس مواد کی بنیاد پہ کسی بھی ادارے کو کہے کہ آپ اس کی مزید تحقیق کر کے ہمیں بتائیں. یہ اختیار تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو حاصل ہے. اب وہ اس کا اختیار کب کرتے ہیں، استعمال کب نہیں کرتے، وہ دوسری بات ہے، لیکن آئینی طور پہ سر اس کیس کے بعد تو یہ وہ نہیں بن جائے گا، پریسیڈنٹ نہیں بن جائے گا. افتخار صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. اس حد تک ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی بھی ادارے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ منگوا سکتی ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ پریسیڈنٹ ضرور ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. افتخار احمد صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.